अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 13 जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान होता है सुनिए और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़ीद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 13। इस आयत में क्या बताया जा रहा है? क़द काना लकुम आयतुन यानी कि तहकीक तुम्हारे लिए एक निशानी है। तहकीक क्या है? तुम्हारे लिए एक निशानी है। फी आतैनी दो गिरोहों में। अब इस आयत में जंगे बदर की तरफ क्या है तफसीरा है कि इस आयत को समझने के लिए स्टोरी को जानना बहुत ज़रूरी। स्टोरी क्या है इस किसकी? जंगे बदर की स्टोरी हम लोग पढ़ चुके हैं ना सूरह बकरा में। तो स्टोरी क्या है जंगे बदर की, और बहुत उसको जानना ज़रूरी। तो हमारे लिए एक निशानी है। दो गिरोहों में कौन से थे? दो गिरोह कि एक मुसलमानों का लश्कर था और दूसरा कौन था? कुरैश का लश्कर था। दूसरा क्या था? कि कुरैश का लश्कर था, है ना। तो फ़ियतुन तुकातिलु जो दोनों आपस में मिले थे, यानी कि उनकी मतभेड़ हुई थी। यानी कि कब? जंगे बदर में, जंगे बदर के दिन, यानी कि बदर के मुकाम पर, है ना। तो फ़ियतुन का क्या मतलब है? कि फ़ियतुन एक गिरोह, फ़ियतुन का मतलब होता है एक गिरोह। और तुकातिलु फ़ी सबीलिल्लाह यानी कि अल्लाह के रास्ते में लड़ रहे थे। ये कौन से गिरोह थे? कौन सा गिरोह था? मुसलमान, यानी कि किसी माल के लिए, दुनिया के फायदे के लिए नहीं, अपने दीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे। किस लिए लड़ रहे थे? कि अपने फायदे के लिए, अपने निजी मामले के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, यानी कि दीन को बचाने के लिए लड़ रहे थे। तो वह उखरा और दूसरा काफिरतुन यानी कि काफिर गिरोह था। अब यहाँ मुसलमान नहीं कहा। पहले क्यों? क्योंकि सिर्फ जो है ना मुस्लिमा होना काफी नहीं है। जब तक क्या है? जब तक कि अल्लाह के जो है ना अल्लाह के खातिर काम ना किया जाए। सिर्फ मुसलमान कहना ये हमारे लिए नहीं है कि सिर्फ हमने कलमा पढ़ लिया और हम मुसलमान हो गए तो बस हम मुसलमान हैं। नहीं, क्या करना है कि जब तक कि अल्लाह के खातिर काम ना किया जाए, जो इसलिए जंग करे कि अल्लाह का कलीमा बुलंद हो, तो वो अल्लाह के रास्ते में होता है। अगर कोई जो है ना मुसलमान होते हुए भी अल्लाह का नाम बुलंद करने के बजाय अपना नाम बुलंद करना शुरू कर दे, जैसे कि मेरी शोहरत हो, तो वो अल्लाह के रास्ते में नहीं होता। उनकी नीयत में क्या है? खलल है। उसकी नीयत क्या है? खराब है। उसकी नीयत सिर्फ अपना नाम जो है ना दुनिया में उछालना है कि मैं बहुत नेक हूँ, इस तरह से, तो कबूल नहीं, चाहे मुसलमान ही क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहले शहीद को लाके जहन्नुम में जो है ना फेंका जाएगा। उसने भी क्या किया था कि बहादुरी के जौहर दिखाए होंगे, यानी कि दीन की बुलंदी के लिए नहीं, मतलब जिसकी नीयत जैसी होती है वैसा ही अजर मिलने वाला, चाहे तुम शहीद ही क्यों ना हो जाए। इसका मतलब ये हो। तो जब इंसान दीन का काम करे तो उसमें अपनी ज़ात को पूछना कर ले, और असल चीज़ क्या रखे कि दीन की बुलंदी और भलाई। दीन की बुलंदी किस चीज़ में है? दीन की भलाई किस चीज़ में है? तो उखरा काफिरून और दूसरे काफिर गिरोह था। क्योंकि अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? यरौनहुम वो देख रहे थे उनको। क्या है? उनको वो किसको? कुफ्फार देख रहे थे मुसलमानों को, है ना, मुसलमान को। मिस्लैहिम अपने से दुगना। कुफ्फार क्या देख रहे थे? मुसलमानों को अपने से दुगना। तो इस जंग में जो मुशरिकीन थे 950 थे और मुसलमान कितने थे? 313। यानी कि जंगे बदर में तो क्या है, कुफ्फार मुसलमानों को कितना समझ रहे थे। जंगे बदर में कुफ्फार जो थे, काफिर जो थे, मुशरिकीन जो थे, कितना समझ रहे थे? तकरीबन 2000। तो घबरा गए देखे। अब ये क्या था? ये अल्लाह की तरफ से मदद थी, है ना। क्योंकि लेकिन थे वो रियल में तो 313, लेकिन उनको कितने दिखाई दे रहे थे? 2000, है ना। 2000 देख रहे थे, और ये अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से खास रहमत थी। अल्लाह ने उनकी आंखों के सामने ऐसा पर्दा डाला कि मुसलमान उनको अपने से दुगना देख रहे थे। वो अपने से मुसलमानों को क्या दुगना देख रहे हैं। तो रिया यानी कि रायल आइन,
یعنی کہ ان آنکھوں سے دیکھنا جیسے سامنے وہ فوج نظر آتی ہے. اب سوچیے کتنا بڑا کرشمہ تھا, کتنی بڑی رحمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. اب رحمت بھی کیوں تھی اب آگے بھی پتہ چلے گا, ہے نا, کہ واللہ یؤید بنصرہ, کہ اگر اس کا معنی یہ کیا جائے کہ مسلمان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے, مسلمان یہ بھی دیکھ سکتے, اب مسلمان اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے تو ان کو کیا نظر آ رہا تھا, 313 کے دگنا کیا ہوتا ہے 626, حالانکہ وہ کتنے تھے 950 کم جو ہے نا 950 یعنی کہ کم نظر آ رہے تھے ان کو. یعنی کہ مسلمانوں کو اب کیا ہو رہا تھا کہ ان لوگوں کو تو کافروں کو مشرکینوں کو تو 2000 دکھ رہے تھے, لیکن مسلمانوں کو کیا تھے یہ 313 تھے, لیکن ان کو کیا دکھ رہے تھے, کم دکھ رہے تھے. 906 جو ہے نا اس کا دگنا کیا تھا 626, تو اتنے دکھ رہے تھے, ہے نا, تو دکھائی دے رہے تھے. اور کفار کو مسلم زیادہ دکھائی دے رہے تھے. تو اس سے کیا ہوتا ہے, رب کیا ہے, رعب پڑ گیا نا, اور ڈر گیا کہ ہمارا تو کم ہے, ہم تو 950 ہی ہیں, ان کے پاس تو 2000 کا پورا لشکر ہے نا. تو واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ مدد کرتا ہے, کیا کرتا ہے, اللہ مدد کرتا ہے, قوت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے, تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. یعنی کہ اللہ جسے چاہے مدد دے, اور جسے چاہے ترقی دے, اور جسے چاہے کیا کرے, ونم بھی آتا ہے نا, ونعمتی, یعنی کہ اپنی نعمت عطا کرے. کہ انما ابھی کیا ہے, اننا فی ذالک, یقیناً اس میں کیا ہے, یقیناً اس میں لعبرتن, البتہ عبرت ہے, یعنی کہ نصیحت ہے, سبق ہے, کس کے لیے ہے, لأولی الابصار, دیکھنے آنکھوں والوں کے لیے. اب اس میں کیا ہے, دیکھنے والوں کے لیے, آنکھوں سے دیکھنے والوں کے لیے کیا ہے, نصیحت ہے, جو دیکھ سکے. کیا کہ اصل طاقت اللہ کی ہے, یعنی مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے نا. تعداد کی کثرت پتہ کی سبب نہیں ہوتی, تعداد کی کثرت کیا ہے کہ پتہ کی سبب نہیں ہوتی. یعنی کہ تھوڑے لوگ بھی بہت سے دین کے فائدے کے ہو سکتے ہیں اگر وہ کیا ہے, مخلص ہوں, خالص ہوں, صرف اللہ کے لیے کام کرتے ہوں. اور ہجوم بھی کسی کام کا نہیں ہوتا, اگر بڑا سا ہجوم بھی ہے, پورے جو ہے نا بدر سے بھرے پڑے ہیں, لیکن ان کی نیت کیا ہے, خالص نہیں ہے. ان کا اخلاص کیا ہے کہ ان کا نام ہو, ان کی شہرت ہو, لوگ ان کا نام کریں, یا پھر جو وہ بولے ویسا سب لوگ یہ کریں, ایسا نہیں ہوتا نا. خالص نیت ہونی چاہیے. نیت کیسی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ, ہم جیسے میں کر رہا ہوں, سیکھ رہا ہوں, قرآن پڑھ رہی ہوں, سیکھ رہی ہوں, بتا رہی ہوں, ویسے میری جو ہے نا میرے گھر والے بھی کریں, کیونکہ سب کوئی کسی کو بھی نا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں نہ ڈالے. اس محبت سے انسان کرے, اخلاص نیت سے, اس کے فائدے کے لیے کرے, اپنے دین کے فائدے کے لیے کرے, لوگوں کے فائدے کے لیے کرے. تو پھر وہ کیا, نیت کون دیکھتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں نا. تو اور ہجوم کی کسی کام کا نہیں اگر ان کے اندر صحیح ایمان اور اخلاص نہیں. اب یہ عبرت آج ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ مسلمانوں کی دنیا میں کہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا خربوں میں ہے. ہر طرح کے جو ہے نا ریسورس ہے مسلمانوں کے پاس, لیکن حال دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اور ایک وقت تھا کہ سب مسلمان بہت کم تھے تعداد میں, اور اللہ نے ان کو کیسی کہنا شاندار فتح عطا کی. دنیا بھری پڑی ہے خربوں مسلمانوں سے, لیکن سب مسلمان ویسے نہیں ہے نا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے بننے کے لیے. جھوٹ بولنے کے لیے منع کیا, وہ جھوٹ بولیں گے. بولا گیا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ نہ کریں, لون نہ لیں, تو لون لیا جاتا ہے. یعنی کہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو یہاں پہ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ جب ہم اللہ کی مدد کرتے ہیں نا, یعنی کہ اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں, تبھی اللہ کی مدد آتی ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ اللہ کے دین کی مدد نہیں کرو گے, اس کو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے کام نہیں کرو گے, تو پھر کیسے آپ کی مدد اللہ کرے گا نا, نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اہل بدر میں یعنی کہ جنگ بدر میں 313 تھے, اور 70 کیا تھے, مہاجر تھے. 260 انصار تھے جن کے پاس صرف 70 کیا تھا, اونٹ تھے. اور وہ کیا تھے, اور ان سے
لڑنے کے لیے کیا تھے؟ 6 زرہ تھے. جو زرہ آتی نا، جو لوہے کی ایسی بنی ہوئی رہتی ہے، زرہ پہن کے جو لڑتے ہیں جنگوں میں، تو 8 تلواریں تھیں. اور اس کے جو ہے نا برعکس اس کے اپوزٹ کیا تھا؟ مشرکین 950 تھے، اور 100 گھوڑے تھے ان کے پاس، 700 اونٹ تھے ان کے پاس. یہاں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ تھے؟ صرف 70 تھے، اور 260 انصار مطلب لوگ تھے، اور کیا تھا 70 مہاجر تھے، مطلب کہاں کہاں کے تھے جو. اور بدر میں صرف 313 ہی لوگ تھے، ہے نا. اور صرف کیا تھی؟ زرہ کیا تھی کہ 6 ہی زرہ تھی اور 8 ہی تلوار تھی. بس اتنی تھی کہ 70 اونٹ، 6 زرہ اور 8 تلواریں، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے. تو اور کیا ہے؟ گھوڑے تھے. اور مشرکین کے پاس کیا تھے کہ 950 لوگ تھے، 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے. اور آپ خود سے سوچیں کہ 70 اونٹ اور 70 گھوڑے، اور اس کے مقابلے میں 70 اونٹ اور 2 گھوڑے کو ہے، یعنی کہ کمپیریزن. لیکن جب جنگ ختم ہوئی ہے نا، نتیجہ کیا نکلا کہ 70 بندے ان کے پکڑے گئے، قید ہوئے، کس کے؟ مشرکین کے، اور 70 مارے گئے، اور مال غنیمت ہاتھ آئے. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں بہت بڑی عبرت تھی، کہ بہت بڑا سبق ہے. لیکن ان کو نظر آئے گا جن کی کیا ہے؟ آنکھیں ہوں گی. وہ کیا؟ اللہ کی قوت. وہ کیا ہے کہ اللہ کی قوت، اللہ کی طاقت، کہ وہ ہر کچھ پہ، ہر چیز پہ قادر ہے. چاہے دنیا کتنا بھی کسی کو سوچ لے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، بہت ہمارا اونچا عہدہ ہے، ہم ہر کچھ کر سکتے ہیں، لیکن سب اللہ کی باری آتی ہے نا، وہ دکھا دیتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا. کسی کا اگر کیسے بولتے ہیں نا کہ جس کی جان اللہ نہ لینا چاہے، اس کی جان کوئی کیا ہی لے سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لوگ بولتے ہیں نا، پڑے رہتے ہیں کہ ان کی نظر لگ گئی، ان کی نظر لگے، ان کے چاہنے سے ایسا ہو کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے. آپ توکل تو کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، آپ اللہ تعالیٰ پہ یقین تو کریں، بھروسہ تو کریں، اس طریقے سے اپنے دل کو صاف اور شفاف تو رکھے. دوسرے کے لیے آپ کے ساتھ جو برا کرتے ہیں ان کا بھی بھلا سوچے، کہ اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ اچھے کام کرنے لگ جائیں. یہ نہ سوچے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم تو ان سے بھی برا سوچیں گے. نہیں، ایسا کرو گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آتی، کیونکہ مدد اللہ اسی کی کرتا ہے جن کی نیت صاف رہتی، جو ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی برا نہ کرے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ بھی نہ، اس کے لیے برا تو کرنے کی تو سوچے بھی نہ، تبھی اللہ کی اس کی مدد. کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیتا ہے نا، نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کتنے جو ہے نا کتنے قابل ہے، کتنے آپ کا عہدہ بڑا ہے. نہیں، آپ کی نیت کیسی ہے، آپ کا دل کیا سوچتا ہے، کیونکہ وہ دلوں کی بات تو وہ جانتا ہے. تبھی اسی طریقے سے وہ آپ کو بھی آزمائے گا اور ان کو بھی آزمائے گا. اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا اور آپ نے ان سے بھی برا سوچا کہ اب تو ان سے بات ہی نہیں کرے، اب تو ان کا ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، نہیں، تو وہاں پہ مدد نہیں آتی اللہ کی. اللہ کی مدد کہاں پہ آتی ہے؟ کہ جب آپ کے ساتھ برا جو کر رہا ہے انسان، ابھی آپ نے نبی کا ہی اخلاق دیکھ لینا تو کیسا تھا ان کا، کہ ان کے ساتھ لوگ برا کرتے تھے، لیکن وہ کیا کرتے تھے؟ وہ نہیں، وہ بولتے تھے ٹھیک ہے، وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ لیں گے، ان کو ہدایت دے. وہ دعا کرتے تھے ان کے لیے یہاں تک کہ استغفار بھی کرتے تھے. تو ہم بھی تو ان کی امت ہے نا، ہم ایسا اپنا اخلاق، اپنا رویہ بناتے ہیں؟ نہیں بناتے. تو ہم سب کو کیا ہے؟ عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے، کس طریقے سے ہے نا اپنی دین سے محبت کرنی چاہیے، کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے، کہ اللہ کا جو ہے نا فرمانے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمارے نبی نے کیسے اخلاق اپنے بنائے تھے، ہے نا. تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کے فیصلوں پر غالب آنے والا ہے، اور اللہ کا فیصلہ غالب ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ دین کی کامیابی اور دین کی فتح. مسلمانوں کی عزت کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا چاہیے؟ مخلص ہونا، صرف خالص اللہ کے لیے کرنا، کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے خوش ہو جائے، اللہ کا ہم جو حکم ماننے والے بن جائیں. لوگوں کی جو بغیر کسی نام کے، بغیر کسی شان و شوکت کے کی طلب ہو، لوگوں کے لیے نہیں، لوگوں کے لیے نہیں کام کریں، بغیر کسی شان و شوکت کی طلب کے بغیر کام کریں، یعنی کہ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے کو وہ کیا ہے؟ تھوڑے بھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، وہ 1000 پہ بھی کیا ہے؟ بھاری ہو جاتے ہیں. 1000 بھی ہوں، ان کے اندر ایمان نام کی چیز نہ ہو، کوئی اخلاص نام کی چیز نہ ہو، وہ مل جل کے بھی ایک جو ہے نا فساد تو برپا کرتے ہیں، لیکن ہاتھ کچھ نہیں آتا. لیکن کیا ہے؟ ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا نا.
جس ایک ہندی میں بھی ایک کچھ تو بھی ایسی ہے نا کہ مار سکے نہ سکے نہ کوئی، جاگو رکھے نہ سیا، مار سکے نہ کوئی، اس طریقے سے کہاوت بولی جاتی ہے نا. اور کیا ہے کہ ایک حدیث میں، حدیث نمبر 16 میں آتا ہے کہ ان عبداللہ ابن عمر جو ہے نا، عمر سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے اور ابن عمر کے نام سے کیا ہے مشہور تھے. تو والد جو ہے نا، والدہ کا نام کیا تھا، زینب بنت مزور تھا، اور آپ حضرت حفصہ بنت عمر یعنی خطاب کے حقیقی بھائی تھے. تو یعنی کہ عبید اللہ کے نام سے، یعنی کہ 4 عبداللہ یا تاریخ میں بہت مشہور ہوئے نا، عبداللہ بہت مشہور ہوئے کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر. تو آپ ان میں سے ایک ہیں، یعنی کہ آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی. دو جو ہے نا نبوی سے کیا مراد ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس میں دوسرے سال، اور جب آپ کے والد یعنی کہ حضرت عمر کے اسلام قبول کیا، حضرت عمر نے اسلام قبول کیا، تو آپ کی عمر کیا تھی، تقریباً 5 سے 6 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی عمر، ان کی عمر کیا تھی، عمر کی کہ 5 سے 6 سال تھی. تو والد کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئے اگرچہ بچے تھے، اور جب 13 نبوی میں ہجرت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر 11 سال تھی. یعنی کہ آپ اپنے بچے ہی تھے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے نا غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شرکت نہیں کر سکے تھے، بلکہ سب سے پہلا غزوہ جس میں آپ نے شرکت کی وہ کیا تھا، غزوہ خندق. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ ہر غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، یعنی کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وفات کے بعد جب مسلمان کیا ہے مختلف علاقوں میں جو ہے نا پھیلے، تو آپ جہاد کے غرض سے ایران، مصر اور کیا ہے کیونس اور الجزائر، مراکش گئے، یعنی کہ حتیٰ کہ امیر یعنی کہ معاویہ کے ساتھ گئے تھے. تو اس حدیث میں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو گئی ہے. تو اب اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے آیت نمبر 13 سے، کہ اس آیت میں کون سی جنگ پر جو نا تبصرہ ہے، کہ جنگ بدر کی، یعنی کہ فیعتین ہے نا اس آیت میں، فیعتن تو قاتل، فیعتن سے کیا مراد ہے، کون سے گروہ ہیں، آپ اور ان کے صحابہ یعنی قریش کے مشرکین. جنگ بدر میں آپ کے نصیحت کے لیے کیا نشانیاں ہیں، ہمارے لیے کیا نشانیاں ہیں کہ اصل طاقت اللہ کی ہے، مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے. تعداد کی کثرت فتح کا سبب کیا بنتی ہے، فتح کا سبب نہیں ہوتی. کیا تعداد کی کثرت جو ہے نا، زیادہ بھی لوگ کیا ہے وہ نہیں بن سکتے فتح کے سبب، یعنی فتح کے لیے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا. تو اور مخلص اور یعنی کہ اخلاص والے اور پختہ ایمان والے تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو، ایک ہجوم پر بھاری ہے. ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ سوچیں کہ دل سے اللہ کی مدد مانگنے سے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. دل سے اللہ سے مدد مانگنے سے اللہ کی مدد ضرور آتی ہے. لا حول ولا قوت، یعنی کہ بغیر اللہ کی مدد کے نہ ہم برائی سے چھوٹ سکتے ہیں اور نہ ہی کر سکتے ہیں، ہے نا. تو ہمیں روز دعا کرنی چاہیے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ہمیں پڑھنا چاہیے، ایک تصویر پڑھنی چاہیے، ہے نا، کہ بغیر اللہ کے کوئی بھی یا تو اچھا کام کرنے کی یا تو برا کام کرنے کی جو بھی ہے نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہم کچھ چھوڑ بھی نہیں سکتے، برا کام اور اچھا کام کر بھی نہیں سکتے. تو ہمیں روز کیا ہے دعا کرنے کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ ہماری تفسیر مکمل ہو چکی. ہم سب ایک فیملی کی طرح سے مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.